नाजरीन, मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाजिर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें। सबसे पहले कराची में होने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की सिंध की बहाली के जो प्रोग्राम पर कॉन्फ्रेंस हो रही है उस पर बात करेंगे, जिसमें बिलावल भुट्टो ने खिताब किया है। और कल मुराद अली शाह साहब और सारों ने ये प्रोग्राम बनाया था कि सिंध में सैलाब ज़दगान को घर बना के दिए जाएंगे, और ये घर सारे जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड जो तरक्याती बैंक जो है उसके माबीन होंगे, और अक़वाम मुत्तहिदा की बराह रास्त इसमें शराकत होगी। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिसके तहत 3 सालों के अंदर अंदर 20,000 के करीब जो लोगों को घर बना के दिए जाएंगे, जिसका सारा बेड़ा अक़वाम मुत्तहिदा ने उठाया है और अक़वाम मुत्तहिदा ही इसको मॉनिटरिंग करेगी। सवाल सिर्फ यही है कि इसमें शफाफियत होनी चाहिए, किसी किस्म की करप्शन नहीं होनी चाहिए। गरीब लोगों को उनके घर मिलने चाहिए, ताकि वो जो गुज़श्ता सैलाब में तबाह बर्बाद हो गए हैं उनको जीने का सहारा मिल जाए, उनको आसरा मिल जाए, उनको छत मिल जाए। जो पीपल्स पार्टी का नारा भी है रोटी कपड़ा और मकान, तो कम से कम उनको मकान मिल जाएगा, तो इंशाल्लाह इनके रोज़गार के मसाइल भी होंगे। ख़वातीन के बारे में भी बिलावल भुट्टो ने इनिशिएटिव लिए हैं। कराची में ख़वातीन के लिए अलग से पिंक बस शुरू कर दी गई है, जिसकी मज़ीद रूट्स 2-4 हफ्तों में बना दी जाएंगी। और कराची के लिए बहुत बड़ी अच्छी खबर है कि कराची में ख़वातीन को अलग बसें बना के दे दी गई हैं, और कराची में बड़ी जो है तरक्याती काम शुरू हो गए हैं। एक बहुत बड़ा पार्क जो है सीयू पे बनाया गया है, जहाँ सिर्फ पहले रेती थी, वहाँ पर अब सब्ज़ा उगाया है। ये सरा इसका सेहरा मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी को जाता है, जिसकी अनथक मेहनत और जदोजहद से कराची को जो वीराना और रेत सी समंदर पर, उसको उसने एक गुलो गुलजार में तब्दील कर दिया है। एक बहुत बड़ा पार्क बना दिया है लोगों के लिए, कराची वालों के लिए। और वहाँ पर जो सैर व तफरीह के लिए दूसरे मुल्कों पूरे मुल्क से लोग आते हैं, उनके लिए एक अच्छी ताज़ा हवा का झोंका होगा। तो चलते हैं आज की खबरों की तरफ। तो आज सबसे पहले काफ़ी मेरे दोस्त मुझे व्हाट्सएप पे भी और जब भी फ़ोन पे बात होती है यही कहते हैं कि यार तुम इमरान खान की ज़्यादा बात करते हो, दूसरों की बात नहीं करते। मेरा भी दिल नहीं करता कि रोज़ उस मौजू पर बात करूं, लेकिन ये काम ही ऐसे करता है क्योंकि इसको रोज़ाना स्क्रीन पर रहने की आदत है कि कोई ना कोई नई शुरली छोड़ देता है, नई नई कोई चवल मार देता है, फिर इसको जो है हम डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। न सिर्फ हम करते हैं, लेकिन सारे सोशल मीडिया के ब्लॉगर्स जो हैं वो हो गए, मीडिया हो गई। मीडिया पर आप उठा के 5 खबरें पहले देखेंगे तो उस खबरों में इमरान खान ही छाया होगा। ये इमरान खान की एक खासियत है कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई नई बात छेड़ देते हैं, ताकि वो मौजूद बहस रहें। अब जो है मरियम नवाज़ के आने के बाद उसका स्पेस थोड़ा कम हुआ है। 2-4 दिन जब मरियम एक्टिव होती है, जिस तरह बहावलपुर में हुई, फिर मुल्तान में गई और उनके जलसों और जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवरेज दी गई, तो इमरान खान की कवरेज थोड़ी कम भी हुई। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान जो है टीवी पर भी मौजूद रहे। कल भी इमरान खान ने एक गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू दिया, और उसमें फिर वो चवलें मारी और कहा कि उन्हें कत्ल करने के लिए, जहाँ से बेनज़ीर को कत्ल करने के लिए 2 बंदे आए थे वज़ीरिस्तान से, अलबदर के गांव से, वहाँ से मुझे मारने के लिए 2 बंदे फायर किए गए हैं, और वही मुझे मारेंगे। जिस तरह बेनज़ीर को कत्ल किया गया इस तरह मुझे मारेंगे, और इसीलिए मेरे लिए परेशानी है। और दूसरी चवल इसने ये भी मारी कि जो तहरीक जेल भरो तहरीक शुरू कर रहे हैं, उस पर मैं गिरफ्तारी फ़िलहाल नहीं दूंगा, क्योंकि मैं इसको लीड करूंगा, लेकिन मेरा ज़मान पार्क से बाहर निकलना जो है मुश्किल है और ख़तरा है मुझे, इसलिए मैं ज़मान पार्क से बाहर नहीं निकलूँगा, इसलिए मैं करूँगा। और दूसरा इसका जो फवाद चौधरी डब्बू है, जिसने एक दिन पहले जेलम में कहा था कि सबसे पहले मैं गिरफ़्तारी दूंगा, कल ज़मान पार्क की मीटिंग में उसने कहा कि मरकज़ी क़यादत को गिरफ़्तारी देने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल जो है कारकुन गिरफ़्तारियाँ देंगे, उसके बाद देखा जाएगा कि अगले मरहले में जो है पार्लियामेंट्री और जो है मरकज़ी क़यादत गिरफ़्तारियाँ देगी। तो इसका मतलब है कोई गिरफ़्तारी नहीं होगी। जेल भरो तहरीक शुरू होने से पहले ही डूब गई, बल्कि डूब मरो तहरीक बन गई, और सारे छुप छुपा के बैठ गए हैं। और कौमी असम्बलियों से जो इस्तीफ़े इन्होंने दिए थे, उस पर भी आज लाहौर हाई कोर्ट में गए थे कि इनके जो आखिरी 43 इस्तीफ़े थे उनको मंजूर न किया जाए। तो उस पर लाहौर हाई कोर्ट ने जो है इनका वही शफकत उन पर रखी है, और इनके जो इलेक्शन कमीशन का आर्डर है उसको फ़िलहाल मुअत्तल कर दिया है अगली समात तक। तो ये फ़िलहाल मुअत्तल हो गए हैं, लेकिन इनको बहाल नहीं किया गया।
لیکن یہ ہوگا کہ لاہور ہائی کورٹ ظاہر ہے اس کو یہ کریں گے اور اس کو ضرور یہ جو ہے بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے، لیکن بول ٹی وی نے تو آج ہی بس خبریں مین سرخیوں پہ چلا دیں کہ پی ٹی آئی کا بڑا سرپرائز۔ اس میں پی ٹی آئی کا کیا سرپرائز ہے؟ پی ٹی آئی کی تو بے حیائی کہی جائے گی کہ استعفوں سے ریزائن دیا ہے اپریل میں، تنخواہیں بھی اٹھا رہے ہیں، لاجز بھی خالی نہیں کر رہے۔ جب اسپیکر نے اس کے استعفے منظور کرنے شروع کر دیے تو بھاگے ہیں اسپیکر کے پاس، پھر الیکشن کمیشن کے پاس جس کو گالیاں دے رہے ہیں وہاں جا کے پھر درخواست دے رہے ہیں کہ ہمارے جو ہے استعفے منظور نہ کیے جائیں، لیکن اسپیکر نے ایک دن قبل ہی ان کے استعفے منظور کر دیے۔ تو یوں ان کے استعفے منظور ہو گئے، اور لیکن اب لاہور ہائی کورٹ نے اس پر اسٹے آرڈر دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ آج شیخ رشید کو پھر جو ہے سیشن کورٹ میں سماعت ہو رہی ہے، جہاں پر اس کو مری پولیس نے راہداری ریمانڈ مانگ لیا ہے کہ ہمیں یہ شیخ رشید کو ہمارے حوالے کیا جائے، جو یقیناً انہیں راہداری ریمانڈ مل جائے گا آج، اور پھر شیخ رشید مری پولیس کے حوالے ہو جائیں گے۔ پھر وہاں 2 دن کی جسمانی ریمانڈ پر شاید مری اس کو لے جائیں گے اور اس کو ٹھنڈ میں کوئی بٹھائیں گے، اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ آگے اس کی کیا صورتحال بنتی ہے۔ پھر سندھ پولیس نے اس کے ساتھ وہاں تفتیش کی ہے اڈیالہ جیل میں، لیکن ابھی بھی وہ پوری نہیں ہوئی۔ ابھی تو ہب چوکی والا کیس بھی ہے، اس کو بھی دیکھنا ہوگا کہ ہب والے کب پہنچ رہے ہیں پھر، لیکن پہلے مری والا مسئلہ ہو جائے، یہ مری گھوم کے آ جائے برف باری کے موسم میں، مری دیکھ لے، اس کے بعد پھر اس کو شاید ہب دکھائیں گے، لیکن جہاں تک دیکھا جائے گا کہ آگے کیا اس کا صورتحال ہوتی ہے۔ عمران خان کو بینکنگ کورٹ نے 15 فروری کو حاضر ہونے کا کہا تھا کہ وہ پرسنلی حاضر ہوں، اور اس کی جو ویڈیو لنک سے شامل ہونے کی درخواست تھی اسے مسترد کر دیا گیا تھا، اور 15 فروری کو عمران خان ہر حال میں کورٹ کے سامنے پیش ہوں۔ اب عمران خان نے اس کو بھی عدالت میں جو چیلنج کر دیا ہے کہ میں وہاں نہ جاؤں، میں بیمار ہوں، میرا پلسٹر نہیں اتر رہا، 4 ماہ سے جھوٹا پلسٹر باندھ کر ٹانگ پر بیٹھا ہوا ہے، اس لیے بہانہ کر کے وہاں جانا نہیں چاہ رہا۔ تو اب اس نے یہ کیس بھی چیلنج کر دیا ہے، لیکن اس کے لیے سب سے خطرناک کیس جو ہوگا وہ ٹیریان وائٹ کا کیس ہوگا، جو 9 فروری کو لگا ہے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی فل کورٹ کرے گی، 3 ججز اس کو کریں گے۔ تو یہ کیس بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ ٹیریان وائٹ کیس میں بقول جاوید چودھری کے کہ پورے ثبوت جمع ہو چکے ہیں، عمران خان نے جو ایفیڈیوٹ دیا تھا وہاں پر امریکن عدالت میں وہ بھی ہے، اور جو ڈی این اے ٹیسٹ کی رپورٹ تھی وہ بھی موجود ہے، اور عمران خان کی وہ جو ہے اس کی بیوی کو، ٹیریان کو کی والدہ کو جو تھا سیتا وائٹ کو جو اس نے اپیل کی ہے وہ بھی لیٹر اس میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اس نے جو گارجین شپ چینج کر کے اس کی خالہ کو دی تھی اس پر اس کے اور جماع مائع کے دستخط ہیں، وہ حلف نامے بھی کورٹ میں موجود ہیں۔ تو یہ سارے جب چیزیں کھلیں گی عدالت میں جا کے، ابھی جو 9 فروری سے کیس شروع ہوگا، تو پھر اس کیس سے عمران خان کا بھاگ نکلنا یا بچنا ناممکن نظر آ رہا ہے۔ تو یہ عمران خان اب یہ ٹیکنیکی کریں گے کہ کبھی وہ جو بیمار ہو جائیں گے، کبھی اس کے وکلا بیمار ہو جائیں گے، اس کیس کو لمبا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کیس میں اس کی نااہلی پکی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے پی ٹی آئی نے پنجاب کے مختلف جو حلقوں میں انتخابی میں جو 33 حلقے خالی ہوئے تھے اور پھر 30 حلقے بعد میں ان حلقوں میں اپنے کینڈیڈیٹ اتارنے کے لیے ساری تیاریاں کر لی ہیں۔ کل کے اجلاس میں جو ہے کافی لوگوں کو جو ٹکٹس دیے گئے ہیں، جہاں وہ پہلے ایم این ایز تھے تقریباً انہی لوگوں کو دوبارہ انہوں نے وہاں ٹکٹ دیے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو بات کرتا ہے، کل بھی اس نے بات کی کرپشن کی کہ لوگوں کی بات جائیدادیں یہ وہ، تو اس کو 2019 میں جو ہے نورانی جو صحافی ہے جس نے ابھی جنرل باجوہ کے اثاثے بھی ظاہر کیے تھے، اس نے علیمہ باجی کی نیو جرسی کے فلیٹ ظاہر کیے تھے کہ نیو جرسی میں علیمہ کے 3 فلیٹ ہیں، ایک ہی پلازا ہے، چار فلیٹوں پر مشتمل ایک پلازا ہے جو انہوں نے خریدا ہے، جس میں 3 فلیٹ علیمہ باجی کے نام پر تھے نیو جرسی میں، اور ایک اس کے جو ہے بزنس پارٹنر کے نام تھا، یعنی پورا پلازا علیمہ نے خریدا ہے۔ اور اس کے پیسے کہاں سے آئے، کیسے گئے؟ 2019 میں یہ کیس کھلا تھا، لیکن اس کو کیونکہ ثاقب ناصور اس وقت موجود تھا تو اس نے اس کیس کو دبا دیا تھا اور علیمہ کو چھوٹ دے دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ دبئی میں بھی علیمہ کی پراپرٹیز ہیں، اور یہ ساری پراپرٹیز انہوں نے کہاں سے بنائی ہیں؟ جب کہا گیا کہ یہ سلائی مشین بنا کے چلاتی ہیں، تو کون سی عورت ہے جس نے سلائی مشین کا اسکول کھولا ہو اور اس میں سے اس نے
اتنا پیسہ بنایا ہو کہ وہ دبئی میں اور نیو جرسی جیسے امریکہ کے مہنگے علاقوں میں یہ پلازے خریدے. تو یہ سارا پیسہ شوکت خانم سے چرایا گیا ہے. یہ شوکت خانم پر پلنے والا خاندان ہے. اس کا باپ بھی کرپشن میں، بھٹو صاحب نے اس کو نکالا تھا، یہ بھی کرپٹ آدمی ہے. اس کی بہنیں سارے، یہ سارا خاندان ہی کرپشن پہ ملوث ہے اور یہ سارے لوگ کرپٹ لوگ ہیں. لیکن انہوں نے کیونکہ 5th جنریشن وار کا جو جھوٹا بیانیہ ISPR نے بنایا تھا اس وقت، اور ایسے عمران ریاض جیسے بہت سارے جو گیلے تیتر وہاں پھنسا کر بٹھائے گئے تھے، جن کو بھاری معاوضے دیے گئے، بھاری رشوتیں دی گئیں، ان کو دفتر کھول کے دیے گئے جن پر کروڑوں روپے لگائے گئے، جس میں خواتین کو بھی رکھا گیا، ان جیسے بھونپوؤں کو بھی رکھا گیا، جن کا بنیادی مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ 5th جنریشن وار کا اظہار کریں، اور جو بھی آرمی اس وقت کے جنرلوں کے خلاف جو بات کر رہے تھے، صحافی وغیرہ، ان پر جو ہے مقدمے بنائے اور ان پر ایک جو ہے سوشل میڈیا پر مہم چلائیں کہ یہ غدار ہیں، یہ غدار ہیں. اور اس قسم کی مہم چلانے کے لیے انہوں نے لوگ بھرتی کیے ہوئے تھے، اور وہ ساری 5th جنریشن وار کے لیے جس پر اربوں روپے پاکستان کے لگے، وہ سارے لوازمات اور سارے ٹیکنکس اور سارے ٹیکنیکل اور سارے لوگ عمران خان کے حوالے کر دیے گئے تھے کہ یہ اب PTI کے ساتھ مل کر کام کریں گے. اور انہی لوگوں نے پھر ابھی جو وہی وار اب الٹ کر انہوں نے پاک فوج کے خلاف شروع کر دی ہے. آرمی چیف کے خلاف ابھی بھی ایک نفرت انگیز مہم شروع کی گئی ہے. ایک قادیانی جو ہے سر عام عمران خان کے ٹولے کا جو ہے جنرل عاصم منیر کو دھمکیاں دے رہا ہے. پہلے میرے خیال میں آپ کو وہ ویڈیو سناؤں تو آپ دیکھیں وہ کیا بکواس کر رہا ہے. 11 اپریل کا وقت دیا ہے، ہم 11 کا دیا تھا، 11 اپریل کو دیا ہے ہم وقت. اگر 11 اپریل سے پہلے کچھ نہیں ہوا نا، تو ہم اس بندے کو جس کا نام عاصم منیر ہے، اللہ کی عزت کی قسم ایسا الٹا لٹکائیں گے نا کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا عذاب کسی پر نہیں آیا ہو. کان کھول کر کے سن لو، تمہیں معلوم نہیں ہے کون بول رہا. 11 اپریل تک کا ٹائم، اگر نہیں ہوا اس سے پہلے کچھ، عبرتناک واقعات ہوں گے، عبرتناک، چھوڑیں گے نہیں. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہ کس قسم کے لوگ اور کس طرح یہ بکواس کر رہے ہیں. اس قسم کی بکواسیات سے ٹویٹر بھرا ہوا ہے، ہر جگہ سے یہ جیلی اکاؤنٹ سے کر رہے ہیں. اور جیلی اکاؤنٹس کے سلسلے میں ہی عمران ریاض کو پکڑا گیا تھا ابھی، جو یہ لاہور سے دبئی کے لیے بھاگ رہے تھے، تو اسے لاہور ایئرپورٹ پہ حراست میں لیا گیا تھا. بعد میں یہ انکشاف ہوا ہے اور اسد تور نے یہ انکشاف کیا کہ اس کے کم سے کم 10,000 جیلی اکاؤنٹ سے اس پہ یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، ٹویٹر پر، ہر جگہ پہ، انسٹاگرام پر، اور ان اکاؤنٹ سے یہ مختلف فیک جو ہے مہم چلا رہا تھا، جس میں وینا ملک کا اکاؤنٹ بھی شامل ہے. چودھری اعتزاز احسن کے نام سے بھی اس نے اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے، اس سے بھی یہ ٹویٹ کرتا رہتا ہے اور جو ہے فیس بک پہ بھی چلاتا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک گلا تیتر عمران ریاض کر رہا تھا، جس کا بنیادی مقصد پاک فوج کے خلاف نفرت انگیز مہم کا حصہ بننا ہے. پہلے یہ عمران خان کی فیور میں تھے، لیکن اب یہ کھل کر فوج کے خلاف آ گئے ہیں. لیکن اب اس پر ہاتھ ڈال دیا گیا ہے، اس کے خلاف مقدمہ بھی درج کر دیا گیا ہے، اور اس میں تفتیش مزید ہو رہی ہے کہ 10,000 سے زائد جیلی اکاؤنٹ کے تھرو یہ گندی مہم چلا رہا تھا. ایک ٹویٹ کر کے پھر ان 10,000 اکاؤنٹوں سے ٹویٹ ہو رہے تھے. اب وہ سارے اکاؤنٹ پکڑے گئے ہیں. وینا ملک کے نام سے بھی اس نے بہت سے لوگوں کو لوٹا ہے اور بہت سے لوگوں کی پگڑیاں اچھالی ہیں. تو عمران ریاض اب پکڑ میں آ گیا ہے، اس کی جو مزید تحقیقات ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ایک نیا قانون آ رہا ہے، یہ کالا قانون جس کو کہوں گا میں، تو بہت ہی سخت ترین قانون ہے، جس میں عدلیہ اور فوج کی تہذیب کرنے، ان کے خلاف بات کرنے کے خلاف مقدمہ قائم کیا جائے گا، جس کو کسی بھی عدالت میں اس کی ضمانت نہیں ہوگی. اس شخص کی، اس کو پولیس یا FI یا کوئی بھی ایجنسی اٹھائے گی تو اس کی ضمانت کے لیے کسی بھی عدالت سے رجوع نہیں کیا جا سکے گا جب تک اس کو خود نہ چھوڑ دیں. تو یہ کیس پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پیش کرنے جا رہے ہیں، جس کے بعد عام لوگوں کے لیے تو مسائل ہوں گے، لیکن PTI کے جو ٹرولرز ہیں، یہ لوگ ہیں PTI کے لیڈران ہیں، جن کو ابھی فی الحال فوری طور پر عدلیہ سے جو ریلیف مل جاتا ہے، وہ ان کو پھر وہ ریلیف نہیں ملے گا. وہ یہ مسائل ابھی جھیلیں گے. یہ کیس قانون بن جائے گا تو پھر یہ ایک مصیبت ہوگی، اور ہو سکتا ہے یہی قانون پھر موجودہ حکمرانوں کے خلاف بھی اگلے دور میں شروع ہو جائے. تو ایسے قوانین نہیں بنانے چاہیے. یہ قانون انتہائی سخت ہے
صحافیوں نے، صحافی تنظیموں نے اور انسانی حقوق یا علمبردار تنظیموں نے اس کی مخالفت کی ہے۔ ہم بھی اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ یہ ایسے قانون جو ہیں یہ کسی کو بھی فائدہ نہیں دیتے، تو ان سے اجتناب کرنا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے۔ ہاں، ایسے لوگ جو پاکستان کے خلاف نفرت انگیز مہم چلا رہے ہیں ان کو اندر کرنے کے لیے بہت سے قوانین ہیں، بہت سے جو ہے قوانین موجود ہیں، آئین میں بھی ہیں اور پینل کوڈ میں بھی موجود ہیں، ان کو بروئے کار لا کر ان کو گرفتار کیا جائے۔ اس کے علاوہ صدر الوی نے آج چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھ دیا ہے کہ ملک میں عام انتخابات جو ہیں کرائے جائیں، صوبائی انتخابات کرائے جائیں، کیونکہ اس میں دیر ہو رہی ہے۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کو فوری طور پہ جو ہے بحال کیا جانا چاہیے۔ پنجاب اور KPK میں انتخابات کی تاریخ دینی چاہیے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن صدر کے اس خط کو ردی کی ٹوکری میں پھینکتا ہے یا اس پر واقعی کوئی غور کرتا ہے، کیونکہ یہ صدر کا ڈومین ہی نہیں ہے کہ وہ الیکشن کمیشنر کو کہہ سکیں، اس کو ڈکٹیشن کر سکیں کہ آپ انتخابات کریں۔ یہ PTI کے پریشر پر، عمران خان کے پریشر پر انہوں نے یہ کر دیا ہے، لیکن ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی لیتے ہیں اجازت، ملیں گے اگلے ولاگ میں نئی خبروں کے ساتھ، نئے تبصروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔